हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप अपने दिन को एंजॉय करे होंगे और आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 32, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो फिर चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। ज़ेबा बुआ के कमरे की सफाई कर रही थी जब उनके सिरहाने के नीचे से एक कागज़ बरामद हुआ। ज़ेबा ने उस फोल्ड शुदा पेपर को बिना खोले उलट पुलट कर देखा और सोचा कि शायद दवाइयों का पर्चा होगा। अब जब बुआ ही नहीं रही तो उसे रख के भला क्या करना है। सर झटकते हुए उसने वो कागज़ कूड़ेदान में फेंक दिया। वो बुआ के कमरे की सफाई करने के बाद ऊपर वाले पोर्शन में आ गई और एहतशाम के कमरे की सफाई कर ही रही थी जब नीचे से शाहज़ा के पुकारने की आवाज़ आई। ज़ेबा, ज़ेबा, जी आई बीबी। वो शाहज़े की आवाज़ पे काम छोड़ छाड़ नीचे की तरफ भागी। सफाई करते हुए नीचे कोई पर्चा तो गिरा हुआ नहीं मिला था। सुल्तान की तबीयत रात से थोड़ी ख़राब है, उन्होंने डॉक्टर के यहाँ जाना है, लेकिन पिछली बार डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी वो पर्चा फाइल से गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वो पर्चा तोड़ मोड़ के कूड़े में फेंक दिया हो। शाज़िया कमरा छानने के बाद अब परेशानी के आलम में ज़ेबा पर बरस पड़ी थी। ना जी ना बीबी, मुझे कोई पर्चा नहीं मिला। वैसे किसी के कमरे में सफाई करते हुए कोई कागज़ गिरा हुआ मिले तो मैं हमेशा पूछ के ही फेंकती हूँ कि कहीं कोई काम का ना हो, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ नहीं। ज़ेबा ने नफ़ी में सर हिलाकर अपनी गवाही दी कि उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तो फिर कहाँ चला गया वो कागज़ का टुकड़ा? ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? शाज़िया खौफ से बड़बड़ाई। हाँ, सच याद आया। एक मिनट शाज़िया बीबी, आप यहीं रुकें, मैं 1 मिनट में आई। ज़ेबा ने कुछ याद आने पर पेशानी पे हाथ मारते हुए कहा और उसे रुकने का बोल कर खुद जाने कहाँ जा रही थी। जबकि शाज़िया को सुल्तान साहब ने आवाज़ दी तो वो ज़ेबा की बात पर ध्यान दिए बगैर अपने कमरे में चली आईं। ये देखो, ये पेपर इसी फाइल में है, रिपोर्ट्स के नीचे आ गया था। तुम ख्वामख्वाह में इतना पैनिक कर रही थी। मिल गया है ना, अब शांत हो जाओ। सुल्तान साहब ने शाज़िया की तफक्कुर भरी सूरत को देखकर अपने साथ लगाते हुए प्यार से कहा। बस आपके लिए फ़िक्रमंद थी। आगा जान के जाने के बाद मेरा दिल बहुत कमज़ोर पड़ गया है सुल्तान। हर बात पे लरसने लगता है, खौफज़दा हो जाती हूँ। कैसे वो यूँ अचानक हमें छोड़ कर चले गए कि पता भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुट्ठी से रेत से रखती है। आगा जान को याद करते हुए शाज़िया की आंखों से बरसात जारी थी। देखा नहीं था रात को फिर से आपका बीपी कितना हाई था। बस अब जल्दी चलिए, डॉक्टर के पास चलते हैं। शाज़िया ने आंखों से बरसी जलथल को छुपाने के लिए सुल्तान साहब के सीने में मुंह छुपा लिया। परेशान नहीं होते शाज़िया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे भी कुछ नहीं होगा। जबकि एक बावफा हमसफ़र मेरे लिए हर दम दुआगो और फिक्रमंद रहती है। आगा जान के लिए भी दुआ किया करो। बस ये सब तकदीर में ऐसे ही लिखा था। जानता हूँ ये सदमा बहुत बड़ा है आपके लिए, लेकिन सब्र से काम लें प्लीज़, क्योंकि आपको इस हालत में देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बस इसीलिए तबीयत ख़राब कर बैठता हूँ। सुल्तान साहब ने शाज़िया के आंसू साफ करने के बाद उनके सर पर लब रखते हुए कहा। इस मोहब्बत पे शाज़िया की आंखों में फिर से नमी उतर आई थी। दरवाजे पे दस्तक के साथ ही वो दोनों मुतवज्जह हुए। शाज़िया ने सुल्तान से जुदा होते ही फिर से आंखें साफ की। आ जाइए। दूसरी तरफ ज़ेबा थी, जो शाज़िया से इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कोई फोल्ड हुआ कागज़ था। बीबी, ये आज मुझे सफाई करते हुए बुआ के कमरे से मिला। बेडशीट ठीक कर रही थी तो ये सिरहाने पड़ा था। मैंने सोचा दवाइयों का पर्चा होगा, फेंक देती हूँ, लेकिन अब आपने किसी गुमशुदा पर्चे का जिक्र किया तो ख्याल आया ये भी एक बार आपको दिखा ही दूँ। ज़ेबा ने तमाम बात बताते हुए वो कागज़ का टुकड़ा शाज़िया की सिन बढ़ाया। ठीक है, तुम जाओ। शाज़िया ने वो पेपर ज़ेबा से लेते हुए उसे जाने के लिए कहा तो वो सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई, जबकि शाज़िया ने सुल्तान की तरफ देखते हुए उस पेपर को खोला। ये क्या हो सकता है? फिर जो शाज़िया ने वो पर्चा खोला तो वो बुआ की तहरीर थी, जिसे पढ़कर वो दम बखुद रह गई थी। सुल्तान उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखकर बार बार पूछ रहे थे, शाज़िया क्या लिखा है इसमें? शाज़िया ने खामोशी से पर्चा उनकी तरफ बढ़ा दिया।
میرا خیال ہے بی جان بڑی ہیں، سو تمہیں انہیں یہ دکھانا چاہیے، کیونکہ اس میں بوا، آغا جان اور بی جان ہی سے ہی تو مخاطب ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ ہم شام کو اما بی کو دکھائیں گے، تب تک سرمد بھائی بھی آفس سے آ جائیں گے۔ ابھی چلیے، بہانے مت بنائیے، اب ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ شازیہ نے وہ پیپر وارڈروب کے اندر بنے ڈرار میں رکھتے ہوئے سلطان صاحب سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے فائل اٹھا کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھائے انہیں آگے چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ شازیہ بھی مسکراتے ہوئے ان کے ہمراہ چل پڑیں۔ وہ دونوں بی جان کو بتا کر چیک اپ کے لیے چلے گئے تھے۔ اینی اپنے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد بھی باقاعدگی سے سارا کی طرف چکر لگا رہی تھی۔ یہی حال سمی کا بھی تھا۔ دونوں خوب دوستی نبھا رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے سارا اور احتشام کافی اپسیٹ اور چڑچڑے سے رہنے لگے ہیں۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ فی الحال تو اینی یہیں رکی ہوئی تھی، کیونکہ باہر اچھی خاصی بارش ہو رہی تھی اور ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ سارا نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہیں رکے گی، یہاں سے وہ اسے کسی کے ساتھ نہیں بھیجنے والی۔ سارا اسے بار بار رکنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اینی کو پہلے سے بھی زیادہ اداس لگ رہی تھی، اس لیے وہ فی الحال تذبذب کا شکار ہو کر رکی ہوئی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی اور سارا کے اصرار پر وہ دونوں پورچ میں بیٹھتی باہر ہوتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وسیع و عریض پورچ کے ایک حصے میں گاڑیوں کی قطاریں تھیں، جبکہ اس کا آدھا حصہ خالی پڑا تھا، جہاں دیوار کے ساتھ ساتھ خوبصورت پودوں والے گملے پڑے تھے جو الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ لان کافی بڑا تھا، وہاں دو میز رکھے ہوئے تھے جن کے گرد کرسیاں بھی پڑی تھیں، جہاں گرمیوں کی شاموں کو سب مل بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے۔ سارا نے ملازم سے کہہ کر ایک میز اور دو کرسیاں پورچ میں سیٹ کروا لی تھیں اور زیبا سے کہہ کر چائے اور سنیکس بنوائے تھے۔ وہ بارش کے خوبصورت منظر کو دیکھنے کے ساتھ سنیکس اور چائے کا مزہ بھی لے رہی تھی۔ سارا دیکھو کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، چلو اندر چلتے ہیں، تم بیمار پڑ جاؤ گی یار، پہلے ہی اپنی حالت دیکھو۔ اینی یہ بات اسے کئی بار کہہ چکی تھی۔ اینی پلیز تھوڑی دیر اور رکنے دو، کچھ نہیں ہوگا، میں ٹھیک ہوں، سارا نے اپنی گرد شال اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب سنیکس اور چائے کا مزہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف ہو گئی تھیں۔ ویسے میں ایک بات پر ابھی تک حیران ہوں، اگر عاشا اور احمد ایک ساتھ گئے ہیں تو مطلب وہ ایک دوسرے کو پہلے سے پسند کرتے تھے اور سب پلاننگ کے تحت ہوا، اور بقول تمہارے عاشا تو اپنے کمرے سے نکلتی نہیں تھی، پھر کیا فون پر ان کے رابطے تھے؟ اور اب تو تم بھی ان کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوتی تھی، پھر کیسے ممکن ہوا سب؟ اینی نے چائے کا سپ لینے کے بعد سارا کی طرف دیکھ کر الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ سوال کیا۔ اسی دوران ڈرائنگ روم میں موجود سمی نے بھی احتشام سے اجازت مانگی تو وہ اسے رخصت کرنے باہر تک آنے والا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پورچ میں قدم رکھا تو وہ دونوں سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ لیکن اینی کے سوال پر چونکتے ہوئے احتشام کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ سارا کی پشت کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جبکہ اینی نے تو اسے دیکھ لیا تھا، مگر احتشام نے اپنے ہونٹوں پہ شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور سمی کو بھی دوسرے ہاتھ کے اشارے سے وہیں چپ چاپ کھڑے رہنے کو کہا۔ سو سمی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ عاشا کو فون کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ رات کی تاریکی میں احمد سے ملنے اس کے کمرے میں جاتی تھی جب سب سو جاتے تھے، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ سارا کی اس بات پر احتشام کی کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھیجے بمشکل ضبط کیے کھڑا رہا تاکہ اس کی پوری بات سن سکے کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہیں، جبکہ اینی اس کے انکشاف پر دم بخود رہ گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس دن ہم لوگ پاکستان آئے تھے، اس رات وہ اپنی دوست کی کال کا بہانہ بنا کر کمرے سے نکل گئی تھی کہ سارا تم ڈسٹرب ہوگی، تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ، میں باہر لانچ میں بات کر لیتی ہوں۔ جبکہ رات کو مجھے پیاس لگی، میں باہر لان میں آئی، عاشا کو پکارا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے کچھ روز بعد پھر دوست کی کال کا بہانہ بنا کر مجھے لانچ میں بات کرنے کا کہہ کر نکل گئی، جبکہ رات کے پچھلے پہر احتشام اس کے منہ سے پھسلا ہی تھا کہ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ احتشام کمرے میں آئے تھے عاشا کی تلاش میں نے انہیں بتایا کہ وہ لانچ میں ہیں، تب تو نہیں سوچا، نیند میں تھی، بعد میں ویسے ہی ذہن سے نکل گئی یہ بات، لیکن اب اس کے جانے کے بعد غور کیا تو سارے پنے کھلتے چلے گئے۔
کہ احتشام بھائی سیڑھیاں اترے لانچ سے ہی تو ہو کر ہمارے کمرے میں آئے تھے. اگر آشا وہاں ہوتی تو آ کر مجھ سے کیوں پوچھتے؟ اس بات پر احتشام کے ذہن میں بھی وہ خیال کوندا جب اس رات آشا اوپر تھی اور احتشام کو لگا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، لیکن آشا کی تردید کرنے پہ وہ خاموش رہا. تو مطلب اس کے ساتھ احمد تھا. سارا کی بات جاری تھی. احتشام نے بھی اپنی توجہ پھر سے اس کی طرف مبذول کر لی تھی. پھر شادی کی شاپنگ کے دوران ایک روز ہم سب لوگ ٹیلر کے پاس گئے تھے، سوائے گھر کے بزرگوں اور آشا کے. لیکن اس روز احمد نے دوست کی برتھ ڈے پارٹی پہ جانے کا بہانہ بنا کر ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا. باقی مرد حضرات تو ویسے ہی آفس میں تھے. اس روز واپسی پر میں نے احمد کی وائٹ شرٹ پر اس کے بازو کے قریب کسی کے سرخ لبوں کی نشانی رقم دیکھی، جبکہ وہ گھر پہ ہی تھا، کہیں نہیں گیا تھا. پوچھنے پر وہ من گھڑت کہانیاں سنا کر مجھے مطمئن کرنے کی کوششیں کرتا رہا. لیکن اس شام آشا نے بھی سرخ لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جو ہمارے ٹیلر کے پاس جانے سے پہلے تک تو نہیں لگی تھی اس کے لبوں پر. پھر اگلی روز صفائی کے دوران وہ لپسٹک زیبا کو ڈریسنگ کے نیچے گری ہوئی ملی. تب میرے ذہن میں ان دونوں کو لے کر کچھ اچھی فیلنگز نہیں آئیں. مجھے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ یہ کوئی انسیڈنس بھی تو ہو سکتا ہے. کسی کے بارے میں مشکوک خیالات رکھنا کوئی اچھی بات نہیں. اسی لیے جب بھی دماغ میں ایسی بات آتی میں جھٹکتی رہی. پھر آخر ایک دن اس کا ثبوت بھی مل گیا مجھے کہ میری سوچ ان کو لے کر غلط نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں وہ دونوں ہی غلط تھے. مایوں کی رات آشا میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہی تھی، لیکن پھر اس کے موبائل پر میسج ٹیون بجی اور پھر میں نے اس کی ہوائیاں اڑتی دیکھی. میرے پوچھنے پر وہ پھر سے دوست کا بہانہ بنا گئی. اس کی شادی میری شادی والے روز ہے، وہ ناراض ہے، میں اس سے بات کر کے آتی ہوں. اس دوران میں نے اس سے پانی کی بوتل مانگی جو کہ خالی تھی. وہ سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل رکھ کر کچن سے پانی لینے چلی گئی. کچن سے واپسی پر مجھے بوتل تھما کر اپنا موبائل وہیں سائڈ ٹیبل پر بھول کر وہ بات کا بہانہ بنا کر باہر چلی گئی. میں پانی پی کر بوتل میز پر رکھتے ہی جیسے ہی لیٹنے کو تھی، اچانک میری نظر دوسری طرف پڑے سائڈ ٹیبل پر پڑی جس پہ آشا کا موبائل پڑا تھا. میں نے سوچا موبائل یہاں ہے تو وہ کیسے بات کر رہی ہے. میں اس کا موبائل لیے تشویش زدہ سی باہر آئی تو وہ حسب معمول لانچ میں نہیں تھی. باہر لان میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی. میں نے سوچا شاید احتشام کے پاس ہو. میں ذہن میں بڑھتی الجھنوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی. احتشام کے کمرے کے دروازے کے پاس کچھ دیر کھڑی رہی، لیکن اندر سے گہری خاموشی اور سناٹے کے سوا کچھ سنائی نہیں دیا. سوچا اوپر چھت پر دیکھ لوں، لیکن وہ تو وہاں بھی نہیں تھی. مجھے فکر ہونے لگی تھی. واپس آئی تو احمد کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشیوں کی آوازیں محسوس ہوئیں. ناگہاں قدم وہیں جم گئے. کان دھرے تو معلوم ہوا وہ آشا ہی ہے. سسکیوں اور باتوں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں. وہ احمد سے احتشام کو دیے جانے والے دھوکے کے بارے میں بات کر رہی تھی شاید. تب مجھے خود پر اور احتشام پر ترس آیا کہ ہم کیسے ان دونوں کے دھوکے کی زد میں تھے. میں واپس آ گئی اور موبائل وہیں ٹیبل پر رکھ دیا. پھر رات بہت دیر سے وہ لوٹی تھی. سوچا کسی کو بتاؤں، لیکن پھر سوچا مجھ پر یقین کون کرے گا. مطلب وہ دونوں تو ملے ہوئے تھے، مکر جاتے تو پھر میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا. احتشام سمیت سبھی مجھ سے بدگمان ہو جاتے کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی. اگلے روز ان کی شادی تھی. میں نے سوچا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. بس یہی سوچ کر اس بات کو دل میں دفن کر دیا. سارا نے پوری تفصیل سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ماضی کی گرد ہٹاتے ہوئے ان دونوں کی حقیقت عیاں کی تھی. مگر اسے کیا پتا تھا یہ سچائی اس کے پیچھے کھڑا کوئی اور بھی سن رہا ہے. ویری ویل ڈن سارا سلطان. تو کیا پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ احتشام کا ضبط آخری جملوں پہ جواب دے گیا تھا، سو وہ تالیاں بجاتے ہوئے آگے بڑھا اور اس سہزائیہ انداز میں اسے سرسا کرنے لگا. احتشام آپ؟ سارا آشنا آواز پر چونکتے ہوئے کرسی سے اٹھتے ہوئے جیسے ہی پلٹی، بے یقینی کی کیفیت میں اس شخص کو دیکھا تو حیرانگی سے اس کے ہاتھ اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئے تھے. اتنی بڑی بات تم نے ہم سب سے چھپائی؟ کیوں سارا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ احتشام نے اذیت سے دوچار ہوتے ہوئے کرب سے پوچھا. سارا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا.
وہ نگاہیں جھکائے مجرموں کی طرح خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے اس کی خاموشی میں ہی اس کے جرم کا اقرار تھا۔ احتشام غصے سے اندر کی طرف پلٹا۔ شام، یار سن نا، سمی نے اسے پکارا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کے لیے کہہ دیا۔ سمی پلیز، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ احتشام! بالآخر سارا نے اس سے کچھ کہنے کی جسارت کر ہی لی تھی۔ اس کے پکارنے پر احتشام کے قدم لمحہ بھر کو وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں کچھ تھا، لیکن اس وقت احتشام کے دل پہ جو بوجھ تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ سو وہ نگاہیں موڑے اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ سارا پلیز تم جاؤ، خود بات کرو احتشام بھائی سے۔ اگر انہوں نے گھر میں سب کو بتا دیا تو ایک اور قیامت آ جائے گی۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مجھے قصوروار ٹھہرایا جائے گا کہ تم نے اتنی بڑی بات ان سب سے کیوں چھپائی۔ احتشام کے غصے کو بھاپتے ہوئے اینی نے اسے صلاح دی۔ ڈونٹ وری سارا بھابھی، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ ابھی جو زخم اس نے دل پہ کھائے ہیں وہ کسی کو نہیں دکھائے گا، اور اگر کسی کو یہ بات پتہ چل بھی گئی تو آپ کی ڈھال بن جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سیمی کا انکشاف سارا کو وہیں ساکت کر گیا تھا۔ وہ بے یقینی میں جھولتی ہوئی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی، اور ابھی احتشام کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ اسے دور مت بھاگا کریں، کیونکہ اس کا دل نروٹھے بچے کی طرح بڑا ہی ضدی مزاج ہے۔ خود سے کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرے گا جو اسے چاہیے۔ مس اینی، آپ کو لفٹ چاہیے تو میں آپ کو گھر ڈراپ کر سکتا ہوں۔ سمی سارا پر انکشاف کا بم پھوڑے اب اینی سے مخاطب تھا۔ ہاں میں نے جانا تو تھا گھر، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ موسم بھی خراب ہے، آپ خود لیٹ ہو جائیں گے۔ اینی نے اس کی پیشکش کے جواب میں جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی، میرا سفر بورنگ نہیں گزرے گا۔ سیمی نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ اوکے 2 منٹ میں اندر سے اپنا بیگ لے آؤں۔ اینی کہتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ سارا ابھی تک وہیں کھڑی سمی کے کہے گئے جملوں پر ایمان لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے آپ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ اگر ثبوت چاہیے تو 1 منٹ میں پروف بھی دے سکتا ہوں کہ وہ آپ کو جی جان سے چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کرنے کو کہوں تو؟ لیکن آپ کے لیے وہ کرنا شاید مشکل ہوگا۔ سمی نے بات کے اختتام پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ سارا نے پرعزم لہجے میں پوچھا، جیسے وہ واقعی ضدی شخص کو پرکھنا چاہتی تھی۔ آپ کو کچھ دیر بارش میں بھیگنا ہوگا، باقی کا کام میرا ہے۔ میں اسے یہ بات بتاؤں گا، وہ جو ابھی یہاں سے غصے میں اکیلے رہنے کی بات کر کے گیا ہے، بالکل وہ ایسا ہی کرے گا، نہ کھانا کھائے گا اور نہ ہی نیچے آئے گا کل تک۔ لیکن اب جب میں اسے یہ بات بتاؤں گا تو وہ الٹے قدم لوٹ کر نہ آیا تو میرا نام بدل دیجیے گا، یا پھر مجھے جو سزا دیں گی مجھے قبول ہوگی۔ اگر وہ جلے پیر کی بلی کی طرح بھاگتا ہوا نہ آیا تو کہیے گا۔ سارا بے یقینی سے سمی کو دیکھ کر خاموشی سے لان کی طرف قدم بڑھا گئی اور موسلا دھار ہوتی دسمبر کی پہلی بارش میں بھیگنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ سمی کی خام خیالی بھی دور ہو جائے گی، اور اس نے یہ بات کر کے سارا کے اندر جو خوش فہمی کا بیج بو ڈالا ہے وہ بھی پروان چڑھنے سے قبل ہی مرجھا جائے گا۔ سارا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ واپس آؤ ادھر۔ اینی سارا کو دیکھ کر چیخی۔ سمی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ اسے کلائی سے پکڑے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ وہ دونوں اندر بیٹھ چکے تو اینی پھر سے محو احتجاج تھی۔ شش! سمی نے گھورتے ہوئے اسے چپ رہنے کو کہا تو وہ بھویں سکیڑے اس کو دیکھنے لگی۔ پہلی بار کال ریسیو نہ ہونے پر سمی نے احتشام کو میسج کیا، پک اپ مائی کال، اٹس ارجنٹ، بلیو می ویری ارجنٹ۔ اور پلان کے مطابق دوسری کال پہ احتشام نے کال ریسیو کر لی تھی۔ اینی اور میں وہاں سے نکل آئے ہیں، جبکہ سارا بھابھی بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھیں۔ ہم دونوں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ لان میں ہی تھی۔ سوچا تمہیں بتا دوں، خود دیکھ لو اپنی انا کو بلند رکھنا ہے یا اپنی محبت کو معتبر جان کر اس لڑکی کو بیمار ہونے سے بچانا ہے۔ یہ کہہ کر سمی نے کال کاٹ دی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا بالکل پاگل ہے۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے احتشام کو سارا کی فکر ہونے لگی تھی۔ کال بند ہونے کے کچھ ہی سیکنڈز بعد وہ بھاگتا ہوا پورچ میں آ نکلا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، واقعی سارا وہاں نہیں تھی۔ لان کی طرف نگاہ دوڑائی تو سارا صاحبہ بازو کھولے کسی فلم کی شوٹنگ کی طرح پوز دیے آنکھیں موندے گول گول گھوم رہی تھیں۔
کیونکہ اسے لگا تھا کہ احتشام آقا کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس نے سوچا بھیگ تو ویسے ہی چکی ہوں ہے، سو آج بارش کو ٹھیک سے انجوائے کر لے۔ وہ سردی سے ٹھٹرتی ہوئی مسلسل بھیگ رہی تھی۔ احتشام دوڑتے ہوئے اس طرف آیا۔ کون سی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے یہاں، پوچھ سکتا ہوں؟ جبکہ سارا گھومتے گھومتے اس آشنا کی آواز پر یکلخت ہی رک گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولیں تو وہ ہینڈسم خڑوس شخص اس کے سامنے ہی موجود تھا۔ سمی کا جملہ کانوں میں گونجا، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سارا نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اسے لگا یہ محض ایک خواب، ایک خیال ہے اس کا۔ پھر اپنے اس وہم کو دور کرنے کے لیے اور یقین کی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے سارا نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر اس شخص کے رخسار کو چھوا تو احتشام آقا کے سر جذبات اس کے لمس سے پگھلنے لگے تھے۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے ارد گرد سے بے پرواہ اس کے صحن میں گرفتار ہو چکا تھا۔ آپ؟ سارا اس کو چھو کر کرنٹ کھاتی 2 قدم پیچھے ہٹی، کیونکہ اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی، بلکہ وہ تو اپنے چوڑے وجود کے ساتھ پورے حق سے اس کے روبرو کھڑا تھا۔ جبکہ احتشام آقا نے اس کی سمت قدم بڑھائے۔ سارا کو اس لمحے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ فرتے جذبات سے چور شرماتے ہوئے وہاں سے دوڑی ہی تھی کہ آغا احتشام نے تیز سے قدم اٹھائے، لپک کر اسے کلائی سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ دھیمے سے اس سے جدا ہوتی وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ احتشام آقا اس پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ وہ جو سارا کو پاگل کہہ کر اسے بارش میں بھیگنے سے منع کرنے کے لیے آیا تھا، اب خود بھی بے فکری سے اس کے ساتھ بھیگ رہا تھا۔ سمی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھے تمام مناظر دیکھ رہا تھا، جسے نادانستہ طور پر احتشام آقا نے پورچ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت احتشام صاحب پہ وہ شعر بالکل جچ رہا ہے گا، عشق بنا دیتا ہے نکما، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے۔ غالباً کچھ ایسا ہی ہے نا شعر؟ سمی نے عینی کی طرف دیکھ کر تصحیح چاہی۔ مجھے نہیں پتا، شعر جو بھی ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے انہیں گھورتے ہوئے، کسی کو پرائیویسی بھی تو دینی چاہیے، اور آپ بجائے یہاں سے چلنے کے پورا سین ان نگاہوں میں محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ عینی نے جھلا کر کہا، بھائی جب انہیں پرائیویسی کا خیال نہیں تو کوئی دوسرا بیچارہ کیا کرے پھر؟ جب ایک بندے کا پارٹنر ہی ان رومانٹک ہو، پھر وہ دوسروں کو یوں للچائی ہوئی نگاہوں سے ہی تو دیکھے گا نا۔ سیمی نے بھویں اچکا کر شوخی سے کہا، لا حول ولا قوت۔ عینی نے اس کی بات کے جواب میں کہا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چلنے کو تو میں چل پڑوں، لیکن ہم کہیں ان کے سین میں مخل ہو کر ڈراپ سین نہ کروا دینا۔ سیمی نے بتی سے نکالے ہوئے کہا، آپ ڈراپ کروائیں سین، سردی میں کلفی جم جائے گی دونوں کی، بیمار پڑ جائیں گے، آپ کو ایسے بھونڈے مشورے دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عینی نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اسے سارا کی فکر ہو رہی تھی۔ آپ کو لگ رہا ہے کلفی جم جائے گی، لیکن اس سردی میں بھی مجھے تو لگتا ہے انہوں نے جذبات کی جو سر تہ اپنے گرد چڑھائی ہوئی تھی وہ پگھلنے لگی ہے۔ سیمی نے ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بارش گرج چمک کے ساتھ اور تیز ہو چکی تھی، بادل بھی کڑکنے لگے تھے اور بجلی کی گرج دلوں پہ دھاگ بٹھا رہی تھی۔ بجلی کی کڑک پر خوفزدہ سی ہوتی سارا بے ساختہ احتشام سے لپٹ گئی تھی اور کالر کے نزدیک سے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے دبوچے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ جب احتشام آقا نے قدرے جھجکتے ہوئے اپنی باہوں کے حصار میں اسے چھپا لیا تھا۔ لگتا ہے ڈراپ سین کا وقت ہو گیا ہے، یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، کہیں بھابھی جی ایک دن میں ہی ہمارے ہیرو کی روٹنس ختم نہ کر دیں۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ سیمی نے مسکرا کر سر جھٹکا اور معنی خیز نظروں سے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جو اس کی بے باکی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز۔